सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे ही गिरफ्तारियां हुई, मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा हुई या फिर मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से नैब ने शिकंजा कसा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देख रही थी बार बार चोर के, करप्शन के, करप्ट लोगों के इल्ज़ामात लग रहे थे। अब मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत हो गई है। क्या केस कमज़ोर था या हुकूमत का किसी भी पकड़े जाने वाले शख्स के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा वावेला है, मामला क्या है? साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान पकड़े गए हैं तो उनके हवाले से पीटीआई रहनुमा कहते हैं कि जी उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। नैब के अंदर 2 मुकदमात के हवाले से 2 लोग अगर पकड़े जाते हैं तो फिर दोनों या तो चोर हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, उनमें कैसी सेग्रीगेशन की जा सकती है? आज हम द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में ये बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत के लिए क्या वाकई मामलात आसानी के पैदा होना शुरू हो गए हैं? जिन केसेस में या उजलत में उन्हें पकड़ा गया था वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो छूटते हुए नज़र आ रहे हैं, या मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से जो केस है वो खुद कह रहे हैं कि जुम्मे तक उनकी भी अगले जुम्मे तक रिहाई मुमकिन हो जाएगी। तो क्या फिर नैब का पहले भी केस कमज़ोर था जिस पर उन्हें पहले ज़मानत हुई, क्या दूसरा केस भी कमज़ोर है कि जब उन्हें ज़मानत पर रिहाई मिल सकती है? बहरहाल आज ये बात होगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं शौकत बसरा साहब। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही थी जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लिया गया, वो चाहे साफ पानी का मामला है, आमदन से ज़ायद असासों का मामला है, रमज़ान शुगर मिल्स के केस हैं, बहुत से ऐसे केसेस थे जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ के लिए सख्ती थी। लेकिन अब बहरहाल जैसे हाई कोर्ट में मामला गया है, उनकी ज़मानत के लिए ज़मानत मिल गई है उन्हें, अब वो चोर, वो करप्शन, वो मामलात उनसे हटेंगे नहीं? मुदस्सर, पहली बात तो ये है कि कानून सबके लिए बराबर है, खा वो शौकत बसरा हो, खा वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, और खा वो शहबाज शरीफ हो, खा अब्दुल अलीम खान हो, सबके लिए बराबर है। कोई कानून से बालातर नहीं है। तमाम इदारे इस वक्त इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। बाकी ज़मानत का मतलब क्या वो बेगुनाह हो गए, क्या वो केस से फारिग हो गए? कत्ल सबसे बड़ा जुर्म है, कातिल की भी ज़मानत हो जाती है कानून के अंदर, और कत्ल के बाद जब एविडेंसेस आती हैं तो जब वो कातिल जो है वो फांसी के फंदे पे झूलता है तो जुर्म साबित होता है मेरे भाई। तो मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा हाइप दी जा रही है। हाँ, इसको एक नुक्ता नज़र से मैं ज़रूर देखता हूँ कि नैब को, चूँकि मैं वकील भी हूँ, कुछ मेरी फीलिंग्स हैं और मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। मुदस्सर, चूँकि प्रोसिक्यूटर्स पुराने वक्त के लगे हुए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर के, फवाद हसन फवाद के दौर के, जावेद इकबाल साहब के हवाले से मैं फर्म हूँ कि जिस तकड़े तरीके से उन्होंने हाथ डाला है और इन गंदी मछलियों को पकड़ा है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये होता था कि ये हॉली कॉज हैं, इनको कोई नहीं पकड़ेगा। वज़ीर आज़म को कौन पकड़ेगा, वज़ीर आला को कौन पकड़ेगा, यहाँ पे जनरल को कौन पकड़ेगा, जज को कौन पकड़ेगा, वो तमाम पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, इवन आप देखिए कि अलीम खान की आपने मिसाल दी, जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर मिनिस्टर हैं सबसे बड़े सूबे के, और इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, सूबा पंजाब के सदर भी हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। सो प्रोसिक्यूशन के हवाले मौजूद हैं कि प्रोसिक्यूटर्स जो हैं शायद अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं। अगर अलीम खान के खिलाफ भी कोई एविडेंस है, उनके खिलाफ जुर्म साबित होता है, तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन को अपना काम करना चाहिए और उनको नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगर अब्दुल अलीम खान ने एक एग्जाम्पल तो सेट की ना मुदस्सर, आप मुझे बताइए कि ये नया पाकिस्तान नहीं है कि अब्दुल अलीम खान पकड़े जाते हैं, फौरी अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं, बाबर अवान के ऊपर इल्ज़ाम आता है, इस्तीफ़ा दे देते हैं, आज़म स्वाति पे इल्ज़ाम आता है, इस्तीफ़ा दे देते हैं, और यहाँ पर एमएनए बनने का मकसद या वजीर बनने का मकसद, एक चीज तो है ना कि सर बराबर है, अगर आ जाता है इल्ज़ाम अलीम खान साहब पर या इल्ज़ाम लग जाता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ भी पकड़े जाते हैं, अलीम खान साहब भी पकड़े जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल आप करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ के लिए, तो वो अलीम खान साहब के लिए भी किया जा सकता है। देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं फिर कहूं कि अगर आप कंपैरिजन करें बिटवीन मियाँ शहबाज शरीफ एंड अब्दुल अलीम खान, इट्स अ हेल ऑफ डिफरेंस। मियाँ अब्दुल अलीम खान आज से पहले एक दफ़ा वज़ीर रहे हैं,
اور میاں شہباز شریف دو دفعہ وزارت اعلیٰ انجوائے کر چکے ہیں اور ان کے اوپر الزامات میرے بھائی یہ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ 56 جعلی کمپنیاں بنائیں، انہوں نے لال بس اور کھٹی ٹرین میں کمیشن کھائے، انہوں نے نندی پاور پروجیکٹ میں لوٹا، رمضان شوگر مل والا کیس دیکھ لیجئے جو صرف انہوں نے ڈرینز بنائیں جو ان کی شوگر مل کو جا رہی ہیں، اور پھر یہ جو الزام ہے آشیانہ والا وہ تو میرے لیے بڑا انٹریسٹنگ اور فیصلہ ہم جب نیب اپیل میں جا رہا ہے کہ اصل ملزم تو میاں شہباز شریف تھے جنہوں نے آرڈر دیا افینس کرنے کا کہ یہ ٹینڈر میرے سے اٹھا کے دوسرے کو دے دیا اور اس کو اربوں کو فائدہ پہنچا دیا، ان کی بیل ہو جاتی ہے، باقیوں کی بیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہائر کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ لا پوائنٹ کیسے اپریشیٹ ہوتا ہے۔ میں پھر اس بات پہ آؤں گا، عبدالعلیم خان کیا قانون سے بالاتر ہیں؟ کیا نیب نے ان کو نہیں پکڑا؟ ہاں، اگر عبدالعلیم خان وہاں سے کلیئر ہو کے آ جاتے ہیں، میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ وزیر بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ ہم لائسنس مل جاتا ہے، آپ کرپشن کرو، آپ لوٹ مار کرو، آپ ڈاکے ڈالو، آپ چوریاں کرو۔ میاں شہباز شریف کو سیاسی اور اخلاقی طور پہ یہ کہنا چاہیے تھا جو علیم خان نے کیا، جو ڈاکٹر بابر اعوان نے کیا کہ بھائی میں تحقیق تفتیش میں کلیئر ہو جاتا ہوں تو پھر میں چیئرمین بنوں گا۔ انہوں نے تو بلکہ یرغمال کر لیا، انہوں نے خواجہ سعد رفیق نے کہ ہمیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہ بنایا گیا، ہم قومی اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے، ہم یہاں پہ لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فرق ہے سوچ میں، یہ فرق ہے نئے پاکستان میں اور پرانے پاکستان میں۔ اور پھر بات ایک عرض کروں، ایک بات مدثر، ایک بات میں آپ کو کہوں کہ یہ جو نیب کا فیصلہ آیا ہے یہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف وہی ہیں جب جے آئی ٹی بنی تھی تو یہ دونوں بھائی جپیاں ڈال رہے تھے اور لڈو موتی چورے کو کھلا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ میں اس پہ نیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مزید میں فاروق حمید صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈائریکٹر نیب سابق تک موجود ہیں۔ فاروق صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم نے ایک چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کیا اس میں نیب کی پروسیکیوشن کمزور ہے یا پھر عجلت میں فوری طور پر میاں شہباز شریف صاحب کو پکڑ لیا اور اس کے بعد دینے کو کچھ نہیں تھا کہ پھر میاں شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ایک پیٹرن تو ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو بتاؤں گا وہ پیٹرن جو نظر آ رہا ہے کہ محترم ہائی کورٹ میں حدیبیہ کا کیس جو ہے شریف خاندان کا وہ بھی اس کو بھی ڈبل ڈوز کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور ابھی پھر یہ جو ان کی بیل ہوئی ہے، تو ایک پیٹرن ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور میں صرف یہ جملہ یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جس طرح کہ سپریم کورٹ نے ایک اعلیٰ روایت قائم کی، اعلیٰ سٹینڈرڈز قائم کیے ہیں احتساب کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں، قانون کے معاملے میں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے آنریبل ہائی کورٹ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شہباز شریف جہاں تک نیب کا تعلق ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ پیٹرن بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں پہ بیلیں ہوئی ہیں ان کی شریف خاندان کی، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، وہاں پہ ایک چیز جو کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی جو پروسیکیوٹرز ہیں چاہے دانستہ طور پہ یا آپ کہیں وہ نالائق ہیں غیر دانستہ طور پہ، وہ کیس کا دفاع جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک قسم کی فرینڈلی پروسیکیوشن دس وے اور دیٹ وے جو نظر آ رہی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت میٹر آف کنسرن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیب کے اندر کہ یہ ایلیمنٹ ایسے کچھ موجود ہیں جن کے ابھی بھی لائلٹیز اور ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے شریف خاندان کے ساتھ ہیں۔ احتساب عدالت میں تو کام بڑا زبردست ہو جاتا ہے، وہاں پہ ظاہری بات ہے وہ جگہ ایسی ہے کیونکہ جو ہر ریفرنس ہے وہ تو پروسیکیوشن کلیئر کرتی ہے، پھر وہ ریفرنس دائر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا پیٹرن جو کہ میرا خیال ہے سر، لیکن جو ایویڈنس ہیں عدالتیں ہیں تو معزز عدالتیں تو وہی چیزیں جو ان کے سامنے آئیں گی، لیکن بصرہ صاحب نے ابتدا میں بڑی اچھی ایک بات کی ہے کہ قانون کے اندر تو بہرحال یہ چیز موجود ہے کہ قتل کرنے والا جو شخص ہے اس کی بھی ضمانت بہرحال وہ ہو جاتی ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب کی بھی ضمانت ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اب اگلے آنے والے وقت میں میاں شہباز شریف صاحب پر جس قسم کے الزامات ہیں وہ کس طرح سے پروو ہوتے ہیں۔ فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، میں اس پہ مزید بھی چاہوں گا کہ بات کریں، میں لیکن اس سے پہلے میں بصرہ صاحب، ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جتنا بھی معاملات کرتی رہی ہے قومی اسمبلی کے حوالے سے، لیکن اب نعیم الحق صاحب نے آج جو بات کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف کی ضمانت کے
حوالے سے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. مثبت رویے کی بات کی کہ امید ہے کہ شہباز شریف صاحب مثبت رویہ اختیار کریں گے اور اپوزیشن کا بہتر انداز میں جو کردار ہے وہ بھی ادا کرتے رہیں گے. لیکن اپوزیشن کا بہرحال یہ رہا ہے گلہ آپ سے کہ قومی اسمبلی میں سخت رویہ حکومت کرتی رہی, معاملات کو خراب حکومت کرتی رہی. حالانکہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ حالات کو قومی اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں اس میں بہتر رکھا جائے. تو اب تو وہ زیادہ مضبوط ہو کر آئیں گے سر آپ کے مقابلے میں. مدثر آپ کا بہت اہم سوال ہے, لیکن سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ یہ وہی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ان کے فالوورز ہیں جو آج شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی عدالتوں کا بہت اچھا فیصلہ ہے, حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. یہ وہی میاں صاحبان ہے یار, کیوں آپ کو بھول جاتا ہے جنہوں نے کہا تھا یہ بغض کے مارے ہوئے ججز ہیں, یہ 5 لوگ, یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں, ان کے پیچھے کوئی اور بولتا ہے, ووٹ کو عزت دو. پھر انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا اسلام آباد سے لاہور کی طرف. تو یہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو والا جو اداروں کے متعلق یہ اچھا نہیں ہے. کیونکہ میاں صاحبان واحد یہ پارٹی ہے جنہوں نے ماضی کے اندر سپریم کورٹ پہ حملے کیے, جنہوں نے عبدالقیوم جیسے ججز کے ذریعے سزائیں دلوائی گئیں. اب جو بات آپ نے کہی ہے, دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. حکومتوں کا فرض ہوتا ہے کہ ماحول کو اچھا رکھنا, وہاں پہ لیجسلیشن کرنا. لیکن یہ میں تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے بات کہی کہ میاں شہباز شریف یہ اس لیے انہوں نے ماحول خراب کیا, ہم پہلے دن ان کو بنا دیتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین. آج بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ جس کے اوپر الزامات ہوں اربوں روپے کی کرپشن کے, اس کو آپ بٹھا دیں کہ آپ آڈٹ کریں گے, آپ چیزوں کو چیک کریں گے, آپ کرپشن کو پکڑیں گے, تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور دوسری بات, پہلے دن سے اگر وہی ہم رویہ اختیار کر لیتے, آؤ جی مٹی پاؤ کٹھا پاؤ, بیٹھیں گپ چپ لگائیں, ہم سب دوست ہیں, کٹھے مل کے حکومت چلاتے ہیں, آپ ہمیں نہ پوچھیں. آج احتساب ختم کر دیں مدثر, آج یہ احتساب ہم نیب کو جس طرح یہ سلیم ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, بس صاحب ان سے جان لیتے ہیں. میں سلیم ضیاء صاحب سے آپ کے ریبرٹ لے لیتا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے, کڑوا کڑوا تھو تھو ہے. سلیم ضیاء صاحب پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. ضیاء صاحب, تو پھر آپ کو جو فیصلے نون لیگ کے لیے آئیں وہ آپ کو قبول اور اچھے ہیں, عدالتیں بھی اس سے پہلے عدالتوں کے حوالے سے جو کچھ مسلم نون کی قیادت یا رہنما کرتے رہے ہیں بات, تو وہ پھر پس پشت ہو گیا سر؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ تو یقینی طور پر سب کو عیاں تھا کہ یہ ایک بہت ہی کمزور, بہت ہی جھوٹا ایک کیس تھا جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا اپنی جگہ پر. اور جتنے بھی اس میں معاملات لائے گئے اس میں آپ نے دیکھا کہ کسی کیس میں کہیں جان نہیں تھی. اور ایک چیز جو اور سامنے آئی کہ نیب جو ادارہ ہے جس نے یہ کیس بنایا اور حکومت کے ایما پر بنایا, اور حکومت نے اور نیب نے مل کر جو سارے یہ سازش کی, اس نے دیکھا کہ وہ کتنی بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے کہ نیب کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کی انویسٹیگیشن میں, اس کی پریزنٹیشن میں, اور جس طرح وہ انہوں نے پیش کیا اپنا کیس کو, کس کمزور طریقے سے کیا. اور کیونکہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. دیکھیں, جھوٹی بات کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. اتنا نہیں ہو سکتا کہ آدمی جھوٹی بات کو سچ ثابت کر سکے. اور ان کے ساتھ یہی دقت پیش آئی کہ ایک بالکل ہی بے بنیاد کیس تھا جس میں نام نہیں تھا, ذکر نہیں تھا, وہاں پر انہوں نے لا کر کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قیادت جو ہے وہ بالکل قانون کا احترام کرتی ہے. دیکھیں, میں اس سے بتاؤں اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. نواز شریف کو 11 سال کی جیل ہوئی جی, ان کی بیٹی ہیں مریم نواز, ان کو 7 سال کی جیل ہوئی. وہ برطانیہ میں تھے اور اس وقت وہ عیادت کر رہے تھے کلثوم نواز صاحبہ کی, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. اس وقت وہ بستر مرگ تھی. وہ ساری چیزیں چھوڑ کر وہ پاکستان آ گئے, دوسرے دن ہی پہلی فلائٹ سے واپس آئے. کیونکہ اگر قانون کے لیے یہ اتنی ان کا احترام نہ ہوتا اور اگر یہ ذہنیت نہ ہوتی تو یقینی طور پر وہاں وہ رہ سکتے تھے. مشرف ہے تو اس کو لے کے آئے نا, مشرف بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو لے کے آئے, ان کو نہیں لا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے وہ بالکل قانون کا احترام بھی کرتی ہے, عدالت کا احترام بھی کرتی ہے. جہاں اگر کہیں وہ ٹوسٹنگ ہوئے گی, عام ٹوسٹنگ ہوئے گی, کہیں پر زیادتی ہوگی, تو وہاں پر ہم بات کریں گے, ہم فیئر کمنٹ دیں گے. ہم فیئر کمنٹ رکھنے کا حق اختیار بالکل رکھتے ہیں اور ہم دیتے ہیں, دیتے رہیں گے. صحیح. آج تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے تو یہ تو یقینی طور پر اس لیے ہوا ہے. خوش آئند آپ کی جانب سے نہیں تھی صاحب, اس میں تو وہ خود ہی ایک مذاق بن گیا. ایک چیز جو آپ نے بات کی ہے
جی میں بس صاحب آتا ہوں فاروق حمید صاحب سے کہ سر نیب اس معاملے میں جس طرح سے سلیم ضیاء صاحب فرما رہے ہیں کہ ایکسپوز ہو گیا نا کہ پروسیکیوشن بہتر نہیں تھی, جو کیس بنایا گیا وہ بھی سیاسی بنیادوں پر یہ زبردستی الانے کی کوشش کی گئی, تو پھر سر نیب کی ذمہ داریوں بھی تو ہیں نا, نیب کے پھر جو قوانین چینج کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو وہ تو ہونی چاہیے کہ کسی کو بھی پکڑ کے کسی بھی وقت وہ آپ گرفتار کر لیں اور اس کے بعد کو پوچھنے والا نہ ہو. نہیں دیکھیں, میں محترم سلیم ضیاء صاحب کے جو پوائنٹ آف ویو سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ کوئی ٹھیک ہے, وہ نیب کے پروسیکیوٹر وہاں پہ جو بھی وجوہات تھیں وہ آنریبل ہائی کورٹ کے ججز کو سیٹسفائی نہیں کر سکے, لیکن یاد رکھیں یہ جو خاص کر رمضان شوگر مل والا کیس ہے یہ ایک کلیئرلی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں ان کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایز چیف منسٹر باقاعدہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا, اور وہ جو نالا ڈرین بنی وغیرہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ آج بری ہوگی, اور بھائی ان کو بیل ملی ہے, بیل تو ملزم کا رائٹ ہوتا ہے, کسی بھی وقت اعلیٰ عدالت سے بیل دے سکتی ہے. اب میں لیگل قانونی بات کر رہا ہوں. انہوں نے آلریڈی اپنا 50 دن تو گزارے نیب کی کسٹڈی میں شہباز شریف صاحب نے, اور 8-10 دن وہ کوٹ لکھپت ہیں, باقی 35 دن انہوں نے اسلام آباد میں گزارے ہیں. تو ہائی پروفائل مقدمات میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی فل ٹائم کے ایک احتساب عدالت میں ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائے, 8 مہینے کے ٹرائل پہ. اب ظاہری بات ہے عدالتوں میں بھی ہیومینیٹیرین ایک اپروچ بھی ہوتی ہے, خاص کر سینئر پولیٹیشین کے حوالے سے. تو چلیں اب جو کیسز ہیں اس پہ مسلم نون بہرحال مطمئن نظر آ رہی ہے, تو اب نیب جو ہے صحیح بالکل نیب اس حوالے سے اب آنے والے وقت میں وہ کیا کرتے ہیں یہ بہرحال عام پوائنٹ ہے. بس صاحب ایک تو آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا یہ ہے کہ اب تو میاں نواز شریف صاحب بھی بڑے پر امید ہیں سر, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے جمعے انشاءاللہ وہ بھی رہا ہو جائیں گے, انہوں نے کل ہی یہ بات کی ہے. تو پھر تو جتنا بھی معاملہ کھڑا کیا تھا آپ نے پورا الیکشن کا آپ کی جماعت نے یا اس کے بعد سے, وہ تو سارے آہستہ آہستہ برج نکل رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ہوں وہ واپس آ جائیں گے باہر جیل سے, شہباز شریف صاحب ہوں وہ وہیں پر بیٹھے ہیں پارلیمان کا حصہ بن کر. مدثر اقبال, سلیم ضیاء صاحب میرے بڑے بھائی ہیں جی, ہمارے سینئر بھی ہیں بالکل. وہ کتنی سادگی سے پتلی گلی سے نکل رہے تھے کہ آج یہ تو فیصلہ ہونا تھا, فیصلہ بڑا کمزور تھا. تو سلیم ضیاء صاحب مجھے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جس دن میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی کون کون سی گالی آپ نے ججز کو نہیں نکالی. نہال ہاشمی آپ کے بھائی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, جنہوں نے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دیں. آج اس کیس کی بات کریں سر, اس کیس کی بات کریں, وہ پہلے پرانی باتیں تو آپ چھوڑ دیں نا. آپ ابھی آپ یہ آج کی اس کیس کی بات کریں, اور میری جان اس کیس کی بات کریں نا. ابھی اس کیس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی جان کی بات تو سن, اپنی جان کی بات تو سن. ماضی کچھ ایسے سلیم ضیاء صاحب اپنی جان کی, کچھ سینئر قیادت نے کچھ جونیئر قیادت نے جیسے بات کی تھی. جی مدثر ایک منٹ, سن رہا ہوں جی بس سلیم ضیاء صاحب اپنی جان کی بات سن لیں, اگر جان کے ماؤنٹ مجھے عرض کر لینے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ رویے اچھے نہیں ہیں. اب 3 دفعہ اس ملک, میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ کس نے کہا تھا کہ جج بغض کے مارے ہوئے ہیں, یہ 5 لوگ ہیں, ان کے پیچھے کون ہے, پھر ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو او بھائی مجھے یہ بتائیے کہ کل جب میاں نواز شریف صاحب یہی, اگر آج ان کو بیل ہو گئی ہے, کل میاں شہباز شریف صاحب کو سزا ہوگی تو پھر آپ پھر یہی کہیں گے, پھر بھی آپ کہیے گا کہ عدالت کے فیصلے کو. بات یہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے طریقہ کار کہ آپ عدالتوں کو یہ کوئی انڈیا کی سلیم ضیاء سے میں بات مکمل کر لوں سر, میں بات مکمل کر لوں. یہ کوئی انڈیا کی عدالتیں نہیں ہیں, یہ انڈیا کی فوج نہیں ہے, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. خدارا آپ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے. اب کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ کیا پاکستان فیلڈ سٹیٹ ہے؟ کیا علیم خان پکڑا گیا؟ کیا ہم نے کوئی چیخ چخاڑا کیا؟ کیا ہم نے یہاں پہ بین ڈالنے شروع کر دیے؟ کیا ہم نے کہا کہ ظلم کیوں ہو گیا؟ بھائی اکراس دی بورڈ احتساب ہونے دیں. باقی رہی بات میاں شہباز شریف صاحب والی, ان کو باہر آ لینے دیں. اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس تو پتہ نہیں وہ نجم سیٹھی صاحب والی چڑیا ہے یا پتہ نہیں کون سا کوا ہے, ان کو پتہ چل گیا میری جمعے والے دن ضمانت ہو جائے گی. لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یار؟ صحیح چلے, پھر میں کہتا ہوں ضمانت جو ہے, ضمانت جو ہے, اس سے آپ ضمانت سے آپ بری نہیں ہو جاتے. ایگزیکٹلی ضمانت کا معاملہ الزام صرف ہے جو ملزم ہے ملزم رہے گا,
وہ ضمانت ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہے، ہم بھی کلیئر ہیں، آپ بھی کلیئر ہیں، سلیم ضیاء صاحب بھی کلیئر ہیں، ہمارے ناظرین بھی کلیئر ہیں کہ ضمانت جو ہے وہ ایک ملزم کی ہو سکتی ہے اور وہ ہو گئی ہے، باقی کیس چل رہا ہے۔ لیکن سلیم ضیاء صاحب ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ جواب ضرور دیں کہ جو بات ہو رہی ہے کہ ماضی میں جس طرح سے آپ بات کرتے رہیے، آپ کی قیادت یا آپ کے رہنما اب ہے، دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جمعے کو باہر آ رہے ہیں اور جمعے تک ان کی بھی رہائی ممکن ہے، ایسی کوئی معاملات چل رہے ہیں، وہ جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہو رہی کہیں وہ کوئی پیغام تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھا تھا، ڈیل اور ڈھیل کی تو بات بہت پہلے اگر ہوتی کوئی سال 2 سال پہلے تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ابھی تو سارا کچھ ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے سارے شوق پورے کر لیے ہیں۔ نواز شریف پر ایک جھوٹا کیس بنا کر، وہ اس کا اقامہ کا بنا کر، اور آخر میں لا کے پاناما کا بنا کر اور اقامہ پہ ان کو سزا دی، اقتدار سے ہٹا دیا، پارٹی کا ان کی قیادت سے ہٹا دیا، سینٹ کے الیکشن میں پارٹی کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ بعد میں جس طرح کا یہ ڈھگوسلا قسم کا سب سے بدترین الیکشن جو انہوں نے کرایا ہے، اس کے بعد یہ لے کر آئے ان کو، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں پہ عیاں ہو چکا ہے ساری چیزیں، جتنے بھی ابھی یہ فیتے کاٹ رہے ہیں، یہ ساری اسکیموں کا جتنا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ نواز شریف کے وقت کا ہے۔ صحیح، یہ سو مت سو کہ وہ جو ایک بہت چھوٹے چھوٹے جو چیزیں تھیں وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ خواہش یہ سعودی عرب کا جو ابھی جو ڈیل کی جو بات ہو رہی ہے اتنی بڑی کہ جی بہت بڑا کام ہو رہا ہے، یہ بھی سارا نواز شریف کے وقت کا ہے۔ اچھا، یہ جو قطر کے ساتھ جتنی ڈیلیں ہوئی ہیں وہ بھی سارے نواز شریف کے وقت کی ہیں۔ سی پیک کا معاملہ پہلے سے چل رہا ہے۔ یہ جو اچھا میں چاہوں گا اگر آپ نے کوئکلی کرنا ہے سر، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کے ساتھ برٹش ایئر ویز کے ساتھ جو ایئر لائنز کا ہوا ہے جی، وہ سارا اس وقت نواز شریف کے وقت کا ہے۔ بس صاحب کوئکلی میں چاہوں گا کہ ریبٹل کر لیجیے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بار بار کہ کوئی پاؤں نہیں ہوتے اور لوگ ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج سلیم ضیاء صاحب آج بہت اچھے موڈ میں ہیں، بڑے اچھے لطیفے سنا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سنا دیا کہ جی عمران خان کو وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بنایا ہے، انہوں نے یہ نہیں سنا دیا سر میاں نواز شریف صاحب نہیں میدان میں تھے نا، اس لیے عمران خان صاحب بن گئے وزیر اعظم۔ سنے ٹھیک، سنے تو صحیح یار، سنے تو انہوں نے یہ نہیں سنا دیا کہ چائنا کے ساتھ جو میٹنگ رکھی گئی تھی وہ میاں نواز شریف نے رکھوائی تھی، ملائیشیا کی میٹنگ رکھوائی تھی، یہ جو آ رہے ہیں سعودی عرب کے شہزادے یہ بھی میاں صاحب کے کہنے پہ آ رہے ہیں۔ بھائی پہلے قطری اور سعودی آتے تھے ڈیلیں کروانے، وہ سب اس وقت کا ہوا ہے، پہلے کا ہوا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ چلے صاحب کریڈٹ کسی کا بھی ہے تو آپ بہرحال وہ فائدہ اگر پاکستان کا تو پھر وہ بہرحال بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ سلیم ضیاء صاحب، پاکستان مسلم یونین کے رہنما، شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ بریک چھوٹا سا لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر رادیہ سے جانیں گے کہ ان کے لیے کتنا بڑا فخر ہے جو آج انہیں امریکی خلائی ادارے کی جانب سے انٹرنشپ آفر کی گئی۔ بریک لیتے ہیں ناظرین۔ اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم پاکستان کے فخر رادیہ کی بات کر رہے تھے تو شہلا محمود ان کے گھر پر موجود ہیں۔ شہلا آگاہ کیجئے گا، کیا کہتی ہیں رادیہ، کیسی فیلنگز ہیں ان کی؟ جی بالکل مدثر، رادیہ کیا کہتی ہیں اور ان کی فیلنگز کیا ہیں وہ تو ہم انہی سے جانتے ہیں، لیکن رادیہ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ رادیہ جسٹ 8 اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہی ہیں، 8ویں کلاس کی طالب علم ہیں اور ابھی صرف 13 سال کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے، اور ابھی سے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں اور پہلی سیڑھی پر بھی پیر رکھ دیا ہے۔ تو مزید ہم رادیہ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا رادیہ یہ بتاؤ کہ کیا بچپن سے ہی شوق تھا کہ گیلیکسی اور کہکشاؤں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، اندر سے انسان کی فیلنگز ہوتی ہے، تو کس طرح سے آپ یہاں تک پہنچے ہو یہ بتاؤ؟ تو مجھے بہت ساری میں نے موویز دیکھی ہیں، بکس پڑھی ہیں، چیزیں دیکھی ہیں اسپیس کے بارے میں اور دوسری پلانٹ کے بارے میں، مجھے کافی انٹرسٹنگ لگیں۔ تو ابھی مجھے آگے کے لیے اپنا پاتھ چوز کرنا ہے، تو ابھی میں نے ناسا کا اپرچونٹی آئی تو میں نے سوچا کہ اگر میں جاؤں گی مجھے پتہ چلے گا کہ کیسا ہے ناسا، اور اگر مجھے اس میں آگے کنٹینیو کرنا ہے اسی فیلڈ پہ۔ اچھا کچھ اپنے انٹرنشپ کے بارے میں بتاؤ کہ ایک ہفتے کی ہے بالکل، ہے نا؟
جی ہوگا کیا کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں لرن کریں گے، سیمولیٹرز کریں گے، مائکرو گریوٹی اسپیس واک کریں گے، جسے ہم ایسے ہی کریں گے جو چیزیں ریئل ایسٹروناٹس اسپیس پہ کرتی ہیں وہ ہم ویسے ایک کنٹین انوائرمنٹ میں کریں گے. مطلب رادیہ کو جو ہے ایک ہفتے کے دوران جو ٹریننگ ایسٹروناٹس کو دی جاتی ہے کہ وہ اسپیس میں کس طرح سے رہیں گے، کس طرح سے جانا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ سکھائی جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور کچھ ان کے ایکسپیرینسز جو باہر اسپیس میں جاتے ہیں اور پلانٹس میں وہ ریکریٹ ہوئے ہیں. ہائی ٹیک ان کی ٹیکنالوجی پر ہائی ٹیک ہے. وہ ناسا میں سب کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ ینگر لوگ اس کو ایکسپیرینس کر پائیں اور دیکھ پائیں کہ ایکسائٹیڈ ہو. جی بہت. بالکل. وہ تو ہمیں رادیہ کے بالکل چہرے سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ کتنی ایکسائٹیڈ ہے. رادیہ کی مدر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، اور شی از اے ڈاکٹر. یہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں، تو کچھ ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ اتنا زبردست اچیومنٹ حاصل کی ہے رادیہ نے. تو فردر کیا دیکھنی ہے آپ بتائیے. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بول ٹی وی کی طرف سے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اپرچونیٹی دی، اور رادیہ ماشاءاللہ اتنی ایکسکلوسیو شی از گوئنگ ٹو سچ اے پلیس. لیکن یہ کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ رادیہ کا خود کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ پسند کرتی ہوں کہ بچوں کو ایکسپلور کرنے دیا جائے ان کے اپنے انٹرسٹ کی چیزیں. جیسے کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میں کبھی فورس نہیں کرتی رادیہ کو کہ آپ، ظاہر میری خواہش ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ رادیہ آگے سے آگے بڑھے اور اپنی انٹرسٹ سے، اپنی سوچ کے حساب سے اپنی لائف میں چیزیں چوز کرے. الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونیٹی دی ہے. اچھا رادیہ یہ بتاؤ کہ شعلہ محمود ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور رادیہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی رادیہ جو ہے یقیناً پاکستان کے لیے فخر ہے کہ ناسا نے ایک ہفتے کی انہیں انٹرنشپ کے لیے آفر کی ہے. بہت شکریہ شعلہ محمود آپ کا. آپ رادیہ کے پیرنٹس کے ساتھ، رادیہ کے ساتھ موجود تھے. آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں سعودی ولی عہد کے دورے کے حوالے سے. کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آ رہے ہیں اور اس دورے کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے. خاص طور پر بہت بڑا قافلہ ہے جو ان کے ساتھ آ رہا ہے، اور بہت بڑی سرمایہ کاری کی، انویسٹمنٹ کی جو معاملات ہیں وہ پاکستان میں وہ شروع ہونے والے ہیں، خاص طور پر گوادر اور سی پیک سے منسلک. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. سعودی ولی عہد کا دورہ ہے پاکستان اور نئی حکومت اور پاک سعودی تعلقات، تو یہ دورہ سر کتنی اہمیت کا حامل ہے آج؟ دیکھیے اس کی اہمیت بہت ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا عرب جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے بہت پرانی ہے. پاکستان نے حالانکہ ابھی یمن کا بھی جو معاملہ ہوا تھا اس پہ کچھ ڈفرینسز سعودی عربیہ یو اے سے ڈیولپ ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے 3-4 دہائیوں سے ہماری فوجی وہاں سعودی عربیہ میں ہیں، اور ایک زمانے میں ایک بریگیڈ ہوا کرتا تھا جس کا مقصد انٹرنل سٹیبلٹی اس کی سیکیور کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کا ایک لگاؤ ہے سعودی عرب کی سرزمین سے، کیونکہ وہاں مکہ مدینہ جو پیار ہے پاکستانیوں کو، جو لگاؤ ہے، وہ اس کی بنیاد پر ہمارے ان سے بہت قریبی سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے. اور جب بیچ میں گڑبڑ بھی ہوئی تو اس وقت بھی کیونکہ ہماری سیکیورٹی ریلیشن شپ تھی تو ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں، خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے ایک کلیدی رول ادا کیا، اور اس سے پہلے جنرل راحیل شریف نے، پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے یمن کی جنگ کے بعد کہ ان معاملات کو کوائٹلی سلجھایا جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مس انڈرسٹینڈنگز تھیں وہ بہت حد تک کم ہو گئیں، ناٹ اونلی ود سعودی عربیہ بلکہ یو اے ای کے ساتھ. یو اے ای والے تو پرٹیکولرلی ناراض تھے، اس کا پورا ہندوستان نے فائدہ اٹھایا. ہندوستان میں سعودی عربیہ نے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا. اسی طرح جو میں کہہ رہا ہوں تمام ریکارڈ توڑ دیا یو اے ای نے. پہلے وہ کبھی یہ اجازت نہیں دیتے تھے، انہوں نے نریندر مودی صاحب کو اجازت دی کہ وہ بہت بڑا جلسہ عام کریں وہاں یو اے ای میں.
दुबई के अंदर, तो ये तमाम इंडिकेशन थी कि पाकिस्तान से गल्फ़ की कुछ रियासतें नाराज़ थीं। हालांकि सऊदी अरब ने उस किस्म का खुला गुस्से का इजहार नहीं किया जैसे यूएई ने किया। उनके तो वज़ीर ने भी बड़ा खुल्लम खुल्ला एक सख्त बयान दिया। तो मैं समझता हूँ कि एक तो उस पस मंज़र में देखें तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। फिर उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपने डिफेंस मैटर्स में, डिफेंस प्रोडक्शन मैटर्स में जो कामयाबियां हासिल की हैं, तो वो तमाम मुल्क इस खित्ते के जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के पार्टनर्स थे सिक्योरिटी में, हमारी फ़ौजों ने ट्रेन किया है। सऊदी अरेबिया में भी सिक्योरिटी के अलावा जो उनकी फोर्स किया है, यूएई की फोर्सेस को ट्रेन किया है। बहरैन में हमारा जो नेवी है पर्टिकुलरली, उसको ट्रेन करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है मशरिक़ वस्ता के बारे में, वो उस पर अब एतबार नहीं किया जा रहा। मशरिक़ वस्ता छोड़े बल्कि नेटो के जो ममालिक हैं वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर अब रिलाय नहीं कर सकते। तो ये जो मुल्क हैं, इनको एक ऐसा रिलायबल पार्टनर चाहिए कि जिससे छोटी मोटी अगर माजी करीब में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हों तो उनको पता है कि अवामी सतह पर और इंस्टीट्यूशनली बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं इन मुल्कों के पाकिस्तान के साथ। और जब वो देख रहे हैं कि ट्रंप साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, जो उनकी एक आदत है जिस तरह वो बोलते हैं भोंडे तरीके से, उन्होंने कहा कि सऊदी किंगडम 7 दिन लास्ट नहीं करेगी, 1 हफ्ता नहीं लास्ट करेगी अगर अमेरिका उसको बैक ना करे। इन तमाम इस सिचुएशन को आप देखें, फिर वाहिद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला किया गया है कि एक तो सिक्योरिटी रिलेशनशिप बनाई जाए, नंबर 2 जो सीपैक के बाद जो मामला जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका भी फ़ायदा उठाया जाए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ अब लगाने की पहले। अच्छा, इस पे मैं कसूरी साहब, इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि मैं सवाल वो कसूरी साहब वो ये है कि बहुत बड़ी सरमायाकारी की अब बात हो रही है सऊदी अरब की जानिब से, लेकिन ये सऊदी अरब में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है सी पैक में वो चाइना है। तो सऊदी अरब के साथ तो अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो दुनिया को मालूम है, तो क्या इसमें चाइना की नाराज़गी तो नहीं होगी? मेरा अपना ख्याल बिल्कुल ये नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि जो सीपैक का गारंटर है, आप देख लें, अब चाहे किसी को बात बुरी लगे या अच्छी, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट्स जब आती हैं उनकी पॉलिसीज़ बदलती हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी में कंसिस्टेंट रही है। अवामी सतह पर चीन के लिए बहुत लगाव है पाकिस्तान में, जैसे चीन में पाकिस्तान के लिए लगा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तान आर्मी और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी चाइना के साथ बड़ी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। एक चाइना रिलायबल दोस्त साबित हुआ है, जिस पे काबिल एतबार दोस्त हुआ है, जिसने ना सिर्फ हर आड़े मौके पर पाकिस्तान की मदद की बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन में उसने आपको खुद कफील किया। जिस दौर में मैं वज़ीर ख़ारजा था उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, मेजर डेवलपमेंट्स यानी JF-17 एयरक्राफ्ट जो है, जो नेमुल बदल है इसका F-16 का, फ्रिगेट्स, अल खालिद टैंक, और सबसे बढ़ के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में जो चीन ने हमारी मदद की है वो तो वाकई काबिल दीद है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि उनको एक्सप्लेन करे कि ये सीपैक फाद में है कि जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें मदद करें दूसरे ममालिक भी, और चीन ये चाहेगा कि अगर पाकिस्तान के पास इस लेट्स से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, तो अकेला चाइना पे पाकिस्तान को रिलायंस ना करना पड़े है कि वो चाइना पे अकेला जो है वो रिलाय भी नहीं हो सकता। अच्छा कसूरी साहब, बड़ा एक अहम मामला होने वाला है 18 फरवरी को, और वो है अमेरिका तालिबान मज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ये जो दौर होने जा रहा है मज़ाकरात का, ये कितना अहम है कि जगह पाकिस्तान हो और तालिबान और अमेरिका बातचीत कर रहे हो? देखिए, बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन हमें एक चीज़ बिल्कुल पल्ले बांध लेनी चाहिए।
باقی چیزیں چھوڑیں انڈیا کا کیا رول ہے اور فلانے کا کیا رول ہے، ہمارے لیے ہمارا استحکام سب سے زیادہ ضروری ہے. صحیح. اور انڈیا بھی انگلی تبھی گڑبڑ میں، جب آج کوئی چیز گڑبڑ ہو نا، اسی میں ہندوستان اپنی ٹانگ اڑا سکتا ہے. اگر افغانستان میں امن ہو جائے، یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کی ایک کیا پرائیورٹی ہے، پاکستان کی یہ پرائیورٹی ہے افغانستان میں امن ہو. امن کیسے ہوگا؟ کہ وہاں خانہ جنگی نہ ہو. امریکہ جب بھی فوجیں نکالے خانہ جنگی نہ ہو. خانہ جنگی کیسے روکی جائے گی؟ وہ اس لحاظ سے روکی جائے گی کہ دیکھیں طالبان یہ ناممکن ہے کہ پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیں. پھر جن علاقوں میں تاجک ہیں جو کہ سب سے زیادہ وہاں ایک لحاظ سے بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں، فوج میں بھی، بزنس میں بھی، تعلیم کے شعبے میں بھی، انفارمیشن میں بھی، میڈیا میں بھی، پھر ازبیک ہیں، ہزارہ ہیں، یہ کسی صورت میں طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. صحیح. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کہانی بن گئی کہ طالبان نے کوشش کی تو خانہ جنگی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں طالبان اب یہ سمجھ گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، ماسکو میں کہا ہے میٹنگز میں، جب وہ پریزیڈنٹ کرزئی، حنیف اتمار جو کہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں اشرف غنی کے مدد مقابل، اشرف غنی کے خلاف آنے والے انتخابات میں، اور دیگر بہت سے افغان پولیٹیشنز جو طالبان کے مخالف تھے ماضی میں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر اپنی گرفت افغانستان پہ نہیں رکھنا چاہتے، انہیں پاور شیئر کرنی پڑے گی. صحیح. پھر یہاں اور انہوں نے یہاں ماسکو میں یہ بھی کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو خواتین، کیونکہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پہ بہت وسوسہ تھا کہ کیا خواتین کو جو رائٹس ہیں وہ ہوں گے، تعلیم لینے کی جو ان کے جو رائٹس ہیں واپس کر دیے جائیں گے. تو کلیئرلی ان کے نمائندے نے کہا کہ نہیں، وہ یونیورسٹی تک، بالکل کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، سرکاری ملازمت میں آ سکتی ہیں، وہ رہے گا، اور مختلف حکومت کی شعبوں میں آ سکتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ایک اسلامی نظام کے دائرے میں رہتے ہوئے. میں قصوری صاحب ایک اس میں ہے، یہ بھی اب بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سے طالبان کے نمائندوں کی بات چیت ہو جائے گی. 2001 کے بعد کہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایک اہم ہے، لیکن جب طالبان کی بھی اب ایک دوسرے حکومت جو ہے اس کو مذاکرات میں شامل نہیں کر پا رہی ہے، تو وزیر اعظم پاکستان سے ان کی ملاقات ہونا یہ کچھ بہتر ہے فیصلہ؟ دیکھیے، جو پاکستان میں وہ مل رہے ہیں، انہوں نے کہا بھی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ویلکم کیا ہے کہ پاکستان بقول ان کے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے بقول طالبان کے، کہ ان کو وہ پبلکلی کھلا دعوت دے رہے ہیں فورن آفس کی طرف سے، پرائم منسٹر سے ملاقات کروا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں جب ایسی ملاقاتیں ہوتی تھیں تو یا مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ہوا کرتی تھیں یا مرحوم مولانا سمیع الحق کے ذریعے، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جب یہ اوپنلی ہمیں دعوت دی گئی ہے تو پاکستان بقول ان کے اب ان کی جو اسپیشل پوزیشن ہے جانچ گیا ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز اپنے نمائندے سوچ رہے ہیں پاکستان میں اور ایران میں بہت جلد نامزد کرنے کے لیے. میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ہی رول ہے کہ ماضی کی غلطی جو ہوئی جس میں ایران ایک سائٹ پہ تھا، پاکستان دوسری سائٹ پہ تھا، ہمارے تعلقات خراب ہوئے، بھارت نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. اور نمبر 2، اندرون افغانستان بھارت کو موقع مل گیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا. وہ اسی صورت میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور وہ تب ہوگا کہ 2-3 چیزیں ہوئیں. ایک تو انٹرم سیٹ اپ بننا چاہیے افغانستان میں الیکشن سے پہلے، اس میں تمام قومیتوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مقتدر حلقے اور حکومت اس سلسلے میں تمام گہرائی میں جا کے سمجھ گئے ہیں اور وہ ایسا ہی کریں گے. میری خواہش ہے کہ سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کل ایک واقعہ پیش آیا کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اندر کہ جہاں پر بھارتی فوج کی بس تھی اور وہ اس کو نشانہ بنایا گیا. اب اس کے بعد بھارت کے اندر سے پاکستان مخالف آوازیں شروع ہو گئی ہیں، تو جو پہلے کھچاؤ اور تناؤ کا عمل تھا وہ اگلے آنے والے وقت میں آپ مزید دیکھ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان؟
جی ہاں، میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے کبھی کسی بھی ایسے ایکشن کو، لیکن کیا ہم بھارت کی حکومت یہ بھول گئی ہے کہ جس طرح ظلم کیا گیا ہے کشمیریوں پہ، جس طرح ان کے بچوں کو اندھا کیا گیا ہے پیلٹ گنز کے ذریعے، جو خواتین کی آبرو ریزی کی گئی ہے، یہ پاکستان نہیں اب کہہ رہا، اب تو ہیومن رائٹس کمیشن جو یو این کا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے. اس سے پہلے یورپین یونین نے کہا تھا اٹ از دا موسٹ بیوٹیفل پریزن آن ارتھ. جب میں وزیر خارجہ تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب تو یو این کے رپورٹ تو ابھی آئی ہے. تو دیکھیے بھارت میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مثلاً جنہوں نے اب تو رپورٹس لکھی ہیں، میرے ہم منصب تھے یشونت سنہا وزیر خارجہ تھے ہندوستان کے، اور میرے دور میں جو ایک ہاک سمجھے جاتے تھے پاکستان پہ، ایم کے نارائنن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، انہوں نے بھی رپورٹ لکھی تھی پچھلے سال اور کچھ مہینے قبل. دونوں نے لکھا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو پولیٹیکلی ہینڈل نہ کیا گیا. اشارہ کلیئر ہے، اشارہ نہیں ان کی بالکل یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں سے بھارت لیکن سر یہ اب تو بھارت کی حکومت کو وہاں کی مختلف جماعتوں ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکلی اس معاملے کو حل کرنا ہے یا نہیں، جو خطے کے امن کے ساتھ بہرحال جڑا ہوا ہے. بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہے خورشید محمود قصوری صاحب. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، پروگرام سے سوموار کو پھر سے حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.